वेलकम बैक टू शो। अब मुल्की सियासत के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। अगर पंजोता साहब की बात करें, उनकी बाजियाबी के हवाले से हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। और अगर बात की जाए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 नवंबर को सवाबी में होने वाला जलसा उन्होंने मनसूख नहीं किया, बल्कि बड़ा जलसा करेंगे। पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन कोई इख्तलाफ राय या फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी बानी पीटीआई की क़यादत में मुकम्मल मुत्तहिद है और मुनज़्ज़म है, और बानी पीटीआई की क़यादत की मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बरतानवी वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल अफराद ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई को मैंडेट वापस दिया जाए। शुरका का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का छीना गया मैंडेट वापस देना चाहिए। पीटीआई के मुजाहरे से खिताब करते हुए पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल से निकाला जाए। इसके अलावा बहुत सारे इशूज़ हैं। 27वीं आईनी तरमीम है, फिर जो जजेस के बेंच के हवाले से बात है वो भी हम इस प्रोग्राम में करेंगे कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, 17 से वो 25 करेंगे। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी होना है, जहाँ पे यकीनी तौर पर जो दुनिया की पाकिस्तान की नज़रें उसी पे हैं, और फिर सब ये चाहते हैं कि वहाँ पे आईनी बेंच बना जाए। सो इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल साहब। मुगल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले इंतज़ार पंजोता के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पंजोता साहब को बाजियाब करवा लिया गया, 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे में बाजियाब करवाया गया। इस वक्त जो गवर्नमेंट का वर्जन आ रहा है पंजोता साहब के हवाले से, फिर उनका अपना बयान भी आया कि उनसे तावान की जो है बातें की जा रही थी, तो उसको आप बाय कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ इसमें भी ऊपर नीचे है? थैंक यू जी। देखें, हम तो इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, क्योंकि जब इंतज़ार पंजोथा से ये स्टेटमेंट ली गई कि उसे तवान मांग रहे थे, तो उस वक्त भी तो अगवाकारों के पास ही था। और ये इतना तालमेल है अगवाकारों में और अटॉर्नी जनरल में और पंजाब पुलिस में कि एक दिन पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगले 24 घंटों में इंतज़ार पंजोथा को रिहा कर दिया जाएगा या वो बाजियाब हो जाएगा। अब या तो अगवाकारों का डायरेक्ट रब्ता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, या वो लॉ और कानून को और आइन को इतना मानते हैं और इतना उसको ओबे करते हैं कि उन्होंने कहीं टीवी पे सुन लिया कि अटॉर्नी जनरल 24 घंटे का टाइम दे रहा है, तो उसकी भी इज्जत रखनी चाहिए ताकि कानून की इज्जत भी रह जाए, और उन्होंने 24 घंटे बाद उसको छोड़ दिया। तो ये चीज़ें बड़ी मशकूक हैं। और ये इंतज़ार पंजोथा को भी वहीं ले जाया गया था जहाँ इससे पहले शुमाली इलाका जात की सैर के लिए सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अली अवान और इस तरह के इमरान रियाज, इन सबको ले जाया गया। तो वही काम इंतज़ार पंजोथा के साथ भी किया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब से मुतालबा करता हूँ कि अब और कितना ये मुल्क गिरेगा और कितना आइन और कानून की यहाँ पामाली होगी कि ना जजेस महफूज, ना वकला महफूज, ना औरतें महफूज, ना बच्चे महफूज, ना नौजवान महफूज, ना बुजुर्ग महफूज। 6 जजेस ने खत में क्या लिखा था हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस ने, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने क्या लिखा था कि जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने तो हमें टीटीपी के नंबरों से धमकियां आती हैं। तो सरगोदा के जज गुलाम अब्बास ने क्या लिखा था कि जब मैं एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 9 मई के केस में फैसला नहीं दे रहा था, तो उसके मुलाजिम को उठाया गया, उसके फायरिंग की गई, उसका बिजली काट दी गई। तो ये सब कुछ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरी चीफ जस्टिस से ये अपील है कि ये आपके आने के बाद ये बहुत बड़ा केस है, इसी से पता चलेगा कि आप काजी फाइज ईसा की लेगेसी को लेके चलते हैं या फिर एक आज़ाद मंश जज की तरह जो मुल्क में जुल्म सितम किया जा रहा है, जो आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इस वक्त 25 करोड़ की जो नज़रें हैं वो यही आफरीदी साहब पे हैं। हम तहरीक इंसाफ को इस अगवा को और इसके बारे में जो मौक़िफ़ पेश किया गया पंजाब पुलिस का, इसको मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुगल साहब, आप तो इसको मुस्तरद भी कर रहे हैं, सामने जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से भी आप अपील कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो आपने अटॉर्नी जनरल की बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो
کلائنٹ کی بھی آپ پہ بات کرتا ہوں. سو سیکیورٹی ایجنسیز نے, پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ 24 گھنٹے کا آپ ٹائم لے لیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ انتظار پنجوتا کا اپنا بیان ہے, مطلب انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ مجھے اس طرح بازیاب کروایا گیا, یہ میرے ساتھ مسئلے مسائل تھے. سو اس پہ بھی بہت زیادہ کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک جو شخص تھا جو کہ خود متاثر تھا خود بیان دے رہا ہے؟ دیکھیں، جس وقت آپ کوئی بندہ آپ کے پاس اغوا ہو اور آپ کی کسٹڈی میں ہو، آپ اس سے کوئی بھی بیان دلوا سکتے ہیں. یہی تو ہمارا موقف ہے. اس وقت بھی تو انہی کے پاس ہی تھا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے اور پنجاب پولیس اس پہ ملوث ہے، اور تحقیقات کا آغاز پنجاب پولیس سے ہونا چاہیے. جہاں سے انتظار پنجوتا برآمد ہوا ہے، ان پولیس والوں سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کہاں سے آیا انتظار پنجوتا، کہاں سے ملا. اور اس ڈرامے میں اتنے فلاں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اسے پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے، وہ بولتا ہے انتظار، ہی آگے سے اس کا پورا نام لیتا ہے، انتظار حسین. یا تو یہ اس کو پہلے ہی پہچانتا ہوتا تو کہتا ہاں جی انتظار بھائی آپ خیریت سے ہیں. اس سے پوچھ رہے آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے. پھر آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں جو رسیاں بندھی تھیں وہ بالکل فلموں کی طرح بالکل ہلکی سی بندھی ہوئی تھی، جس طرح کوئی ٹائٹ باندھتے ہوتے ہیں کسی کو مغوی کو کہ وہ بھاگ نہ سکے، اس طرح بھی نہیں بندھی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایس ایچ او ہے اس کا بھی 2-3 دن پہلے وہاں پہ حسن ابدال میں تبادلہ کیا گیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اور سب سے بڑی بات اٹارنی جنرل، اب آپ نے کہا اس نے سیکورٹی ایجنسیز پہ ڈال دیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے تو پھر بتا دیا کہ کن کے پاس تھا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے سیکورٹی ایجنسیز نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں وہ آ جائے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو وہ بتانا چاہیے کہ کون سی سیکورٹی ایجنسی کے کون سے ہیڈ نے اسے بولا تھا کہ وہ 24 گھنٹے میں آ جائیں گے. پھر وہی ذمہ دار ہیں اس کے اغوا کے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندہ 23 دن سے اغوا ہے اور جس دن آ کے اٹارنی جنرل بولے کہ کل تک وہ آ جائے گا اور اسی دن وہ اگلے دن وہ آ بھی جاتا ہے؟ تو یہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوری ہے. تحریک انصاف اس کو مسترد کرتی ہے. اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ ٹھیک. سلسلہ رکنا چاہیے. کتنے لوگوں کو ہم اغوا کریں گے؟ ہم نے کوئی طبقہ چھوڑا ہے جس کو اغوا نہ کیا ہو؟ بالکل سر, فیئر انف, گاٹ یور پوائنٹ. ججوں تھوڑا کو سا ہم تنگ کر رہے ہیں، وکلاء کو ہم تنگ کر رہے ہیں. کوئی طبقہ اس وقت بچا نہیں ہے پاکستان میں. کوئی آئین و قانون نہیں ہے پاکستان میں. اس وقت جنگل کا قانون نافذ ہے. ٹھیک ہو گیا, جنگل کا قانون ہے آپ کے مطابق. اور تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں مغل صاحب جلسے کے حوالے سے. 9 نومبر کا جو جلسہ ہے وہ کچھ خبریں یہ آ رہی تھی کینسل کیا گیا. اب بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کینسل کیا گیا, ایک بڑا جلسہ کریں گے. اور اس کے بعد احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہیں پہ ہم احتجاج کی کال دیں گے, اور اس دفعہ کا جو احتجاج ہے یہ ایک منفرد احتجاج ہوگا. سو بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بھی ایز اے ایکٹیو ان کے رہنما ہر جلسے میں نظر آتے ہیں, ہر دھرنے میں نظر آتے ہیں, ہر احتجاج میں نظر آتے ہیں. دیکھیں جی, بالکل بیرسٹر گور صاحب نے جو اعلان کیا ہے 9 نومبر کو ہم سارے انشاءاللہ سوابی میں اکٹھے ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ ہم ایک لائحہ عمل دیں گے. ہم بتائیں گے کہ ہمارے مطالبات کیا ہیں, اور اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم ایک اس پہ بڑی کال دیں گے, بڑا فیصلہ کریں گے. تو میں پورے پاکستان کی عوام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ 9 نومبر کو آپ سوابی آئیں اور یہ ثابت کریں کہ پورا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے, عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑا ہے, جو ہمارا مینڈیٹ لوٹا گیا تھا اس کے خلاف کھڑا ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑا ہے, اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کھڑا ہے. 9 نومبر 2024 سوابی میں انشاءاللہ تحریک انصاف ایک بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے. اچھا مغل صاحب, کیا وجہ ہے, مطلب ٹھیک ہے آپ کے احتجاج ہوتے, آپ نے اسلام آباد والا احتجاج بھی کیا, لیکن ایک ڈراپ سین ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے اس کے بیک اینڈ پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ جلسے کے لیے بلاتے ہیں, احتجاج کے لیے بلاتے ہیں, لیکن بعد میں کے پی ہاؤس سے پتہ نہیں ان کے سی ایم کہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں, لیڈ کرنے والے کہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو پہلے بھی کتنی دفعہ آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کو وہاں ڈی چوک سے نہیں جانا چاہیے تھا کے پی ہاؤس میں. یہ ان کی غلطی ہے. لیکن بہرحال علی امین کو جو اسائنمنٹ ملی تھی عمران خان کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کہ اس نے ڈی چوک پہنچنا ہے, وہ اسائنمنٹ انہوں نے پوری کی. اور جو آگ کا دریا عبور کر کے وہ آئے, جو راستے میں جس طریقے سے ان پہ ظلم کیا گیا, خندقیں کھودی گئیں, ان پہ شیلنگ ہزاروں شیل برسائے گئے, ان کے راستے میں کیلیں بچھائی گئیں اور بلٹ فائر کیے گئے,
اس کے باوجود وہ پوری اسٹیٹ کی مشینری استعمال کی گئی ان کے خلاف، اس کے باوجود وہ جس جرأت اور دلیری سے پہنچے وہاں پہ ڈی چوک میں، اپنی کمٹمنٹ پوری کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان کی غلطی تھی، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں سے کے پی ہاؤس، انہیں ڈی چوک بیٹھنا چاہیے تھا، چاہے 1 گھنٹہ بیٹھتے، لیکن آپ یہ ان کی کارکنان غلطی سے کہہ رہے ہیں، خطاب لیکن کل کرتے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو خان صاحب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جتنے بھی احتجاجوں کو لیڈ کیا ہے وہ بڑے سکسیسفل تھے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے بڑی کامیابی سے لیڈ کیا ہے، جو ان کو اسائنمنٹ دی تھی پارٹی نے یا عمران خان نے، وہ انہوں نے مکمل کی ہے، پوری کی ہے۔ ڈی چوک تک ہی پہنچنا تھا انہوں نے، تھوڑی دیر وہاں انہیں رک جاتے، اگر گھنٹہ آدھا کارکنان سے خطاب کرتے، اس کے بعد چلے جاتے۔ جو اس کے بعد ان کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو کے پی ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے، جو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، جو کے پی ہاؤس کو دوسرے لفظوں میں فتح کیا گیا بندوق کی نوک پہ، تو یہ تو ایک پاکستان کے خلاف یا صوبائیت کی نفرت یا تعصب پھیلانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آپ وفاق نے صوبائی جو کے پی کے ہاؤس ہے اس پہ حملہ کیا، دروازے توڑے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، لوگوں کو زخمی کیا۔ تو یہ تو ایک پاکستان کے خلاف سازش ہے، ایک جنگ کرنے کی کوشش ہے جسے تحریک انصاف آج تک ناکام بناتی آ رہی ہے۔ اچھا مغل صاحب، بہت سارے حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اسپیشلی ہمیں حکومتی حلقوں سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بیک ڈور پہ مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی ڈیل چل رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی پارٹی میں بھی ایک سپلٹ نظر آ رہا ہے۔ کچھ کہہ رہے دھرنا ہوگا، کچھ کہہ رہے 3-4 لاکھ بندہ اکٹھا آپ نے کرنا ہوگا، سو یہ سپلٹ اسی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، تحریک انصاف کی ڈیل ہو رہی ہوتی تو کچھ چیزیں ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے، کیا جی انتظار میں جو تھا کہ کا یہ حشر کیا جاتا؟ وہ کوئی عام وکیل تو نہیں ہے، عمران خان کا وکیل ہے اور عمران خان کا نمائندہ ہے، فوکل پرسن ہے عمران خان کا۔ اگر تحریک انصاف کی ڈیل ہو رہی ہوتی تو کیا ایف آئی اے بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتی؟ اگر ڈیل ہو رہی ہوتی تو جو عمران خان کے ساتھ سلوک کروا رکھا جا رہا ہے، غیر انسانی سلوک، 5 دن بجلی بند کی جاتی ہے، ان کو کھانا اچھا نہیں دیا جاتا، ڈاکٹرز کو ان تک ایکسیس نہیں دی جاتی، ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان کو اخبار نہیں دیا جا رہا، ان کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جا رہا، تو یہ ساری ڈیل کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ تو اس ساری انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی، عمران خان نہیں مان رہا، وہ پورے سسٹم پہ، پورے نظام پہ بھاری پڑ چکا ہے۔ اور اگر ہم سادہ سے الفاظ میں کہیں تو عمران خان اس وقت سسٹم کا باپ بن چکا ہے۔ سسٹم کا باپ وہ بن چکا ہے۔ ڈیل نہیں کرے گا، ہاں ہاں۔ وہ جب بھی آئے گا عوامی زور پہ باہر آئے گا۔ اچھا مغل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 10,000 لوگ بھی آ جائیں تو جب کچھ حلقے آپ کے ساتھ ہوں گے تو وہ جلسہ، دھرنا، احتجاج سب کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر لانے کو آپ 4 لاکھ بھی لے آئیں لیکن کچھ حلقے اگر آپ کے ساتھ نہیں تو کامیاب نہیں ہوتے۔ دیٹس ہماری ہی ہسٹری ہے، ہماری ہی تاریخ ہے، یہی بتاتی ہے ہمیں۔ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بلکہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا، میں آپ کے ذریعے قوم سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ہم مار کھاتے رہیں، اسی طرح گلتے رہیں، سڑتے رہیں، اور ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، ہمارے ججز کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ ظلم ہوتا رہے، اغوا کیا جاتا رہے، ان کی آواز بند کی جاتی رہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمیں کوئی مسلح جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پرامن مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اپنی طاقت دکھانی ہے۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، اگر 1% بھی نکل آئے اور وہ بنتا ہے 25 لاکھ، میں کہتا ہوں آدھا % بھی نکل آئے وہ بنتا ہے 12.5 لاکھ، میں کہتا ہوں ہم کوارٹر بھی نکل آئے 1% کا، وہ بنتا ہے 6.25 لاکھ۔ اگر ہم اس 25 کروڑ آبادی کے 1% کا بھی کوارٹر نکل آئے، یعنی کہ اس کا بھی ہم چوتھا حصہ نکل آئے، 6.25 لاکھ بھی، تو یہ کافی ہے اس ملک میں تبدیلی لے کے آنے کے لیے۔ 6.25 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا جو مجمع ہے وہ اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم پرامن طریقے سے نکلیں، ہم اپنا مظاہرہ ریکارڈ کروائیں، ہم بتائیں دنیا کو، جو پاکستان میں اس وقت لا قانونیت اور آئین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان سب کو بتائیں کہ بھائی ہم آئین کو مانتے ہیں، تمہیں بھی آئین کو ماننا پڑے گا، ہم قانون کو مانتے ہیں، تمہیں بھی قانون کو ماننا پڑے گا، اور عمران خان کو اس کا مینڈیٹ واپس دینا پڑے گا، عدلیہ کی ٹھیک ہو آزادی گیا جو مغل تم صاحب، ختم تھینک کرنے یو کی سو مچ کوشش فار کر۔ جوائننگ اس۔ سامر مغل صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریک کا، اس کے بعد آئیں گے، اپنی ڈسکشن کو، اپنے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔